Bismillahir Rahmanir Rahim. With the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful, we start another session on developing 100 CEOs and companies of Pakistan. This is basically an initiative by the CEO Club Pakistan and the management house. It is basically a social service towards the Pakistan under COVID. कोविड में बहुत बड़ी दुनिया, जैसे दुनिया का टोटल दुनिया को एक न्यू नॉर्मल की तरफ लेके गया ग्लोबली, तो अब न्यू नॉर्मल इज़ द नॉर्मल। अब इस सिचुएशन के अंदर बहुत कुछ हुआ, कुछ इसके अंदर कुछ सिल्वर लाइनिंग्स भी हैं, लेकिन दो बड़े चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं। एक है सबसे बड़ा जॉबलेसनेस और दूसरा है जो स्ट्रगलिंग बिजनेसेस। मेरे ख्याल लोग इतने कोविड की वजह से नहीं मरे होंगे जितने बिजनेसेस फौत हो गए। तो बिज़नेस फौत होने का मतलब यह है कि कितने बंदे बेरोज़गार होंगे, और जो साइकोलॉजिकल इसका इम्पैक्ट आता है वो शायद कैलकुलेशन में भी ना आ सके। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो CEO क्लब की छोटी सी एफर्ट है कि हम लोगों को एक होप, एक उम्मीद दें, और खाली सिर्फ उनको एक मोटिवेशनल बातें बताने की बजाय उनकी एक एंटरप्रेन्योर स्किल्स, उनकी एक जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी को हम उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। और उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, एक रियल टाइम प्रोग्राम है कि जिसके अंदर लोग अपना एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को सीरियसली लें। क्योंकि लोगों के पास अगर कोई हार्डकोर मनी अगर कोई पड़ी हुई है और अगर उसके पास तजर्बा नहीं है और उसको स्ट्रक्चर्ड नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, तो वो 90% चांस है वो लूज़ कर देगा वो पैसे। आज के दौर में कैश इज़ किंग, लिक्विडिटी को बचा के रखना है। और उस सूरत में आती है अगर आपके पास अगर नई यूनिवर्सिटी से MBA किया या कोई एंटरप्रेन्योरशिप के कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स किए, तो डजेंट मैटर, आप ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स अटेंड कर लें। मैं 200% गारंटी दे सकता हूँ कि आपका चांस ऑफ सक्सेस डबल नहीं ट्रिपल हो जाए। पहले 2 सेशंस हमने किए जिसमें हमने ये देखा कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, ये है क्या। उसके बाद हमने उसका एक ओवरव्यू, बड़ा ओवरव्यू लिया कि जिसके अंदर हमने ये सीखा, ये देखा कि एक एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस प्लान क्या होता है, इसकी मार्केटिंग प्लान का आउटलाइन, इसका फाइनेंशियल, इसका जो प्लानिंग, इसकी ह्यूमन रिसोर्सेज का प्लान, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हमने इसका पहला सेशन जो कि दूसरा बेसिकली है, जिसके अंदर हमने इन डेप्थ एनालिसिस किया कि बिजनेस के कितनी काइंड्स होते हैं, कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या है, एक पार्टनरशिप क्या है, प्राइवेट पब्लिक का क्या इसका जोड़ क्या है, और क्या इसके कंपनी कैसे रजिस्टर करानी है, कौन से एक्ट्स हैं। आज का जो सेशन है जो कि हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं, जो कि हमारे बड़े खूबसूरत दोस्त जो कि हमारे इसके अंदर को पार्टनर हैं इस प्रोग्राम में CEO क्लब के साथ सफदर साहब, जिनकी अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक टेक्नोलॉजी की अपनी भी कंपनी है, हु एज वॉलंटियर फॉर दिस प्रोग्राम, जिसके अंदर अब आज का हमारा जो कंटेंट है फोकस करेंगे कि ये मार्केट रिसर्च क्या होती है। क्योंकि जब तक R&D नहीं होगा, कहीं वो बंदा दुकान अगर मिठाई की भी खोलनी है, उसे पता होगा कि मिठाई की दुकानें कहाँ कहाँ खुल गई है, उनका RI क्या होता है, वो सप्लाई कहाँ से लेते हैं, मिठाई कहाँ से लेते हैं, कहाँ बेचते हैं, वो डब्बा कहाँ से बनता है। तो छोटी छोटी चीज़ें जब तक आप रिसर्च नहीं करते, उसके बाद सोर्सेज क्या है, कहाँ से सोर्सेज मिलेंगे, दोस्त यार लेते हैं। हम पाकिस्तान में प्रॉब्लम है भेड़ चाल का, हमें किसी का कारोबार कामयाब हो जाए सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसका भी बटा बैठ जाता है, अपना भी बैठ जाता है। तो जब तक हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज सही नहीं होंगे, हमारा एक अपनी बिजनेस प्लान नहीं बना सकेंगे, तो हमारा चांस ऑफ फेलियर ज़्यादा हो जाएगा। तो आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सफदर साहब से कि सफदर साहब इज़ रियली काइंड। सफदर साहब वेलकम सर। बहुत शुक्रिया जनाब। आज बल्कि हमारे एक गेस्ट हमारे साथ हैं जिनसे हम Q&A पे हम इनके साथ एक पार्टिसिपेशन इनकी तरफ करेंगे। वो हमारे दानियाल सिद्दीकी हैं, जिनके माशाल्लाह एक फॉर्मर CEO हैं एक प्रीमियर एनर्जी कंपनी, अब अपनी कंपनी उन्होंने बना ली और मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं। तो इनसे भी, क्योंकि ही इज़ आल्सो न्यूली एक पेड एक एम्प्लॉय से, एक CEO से अब ये अपने ओनर CEO बन गए हैं, तो इनसे भी हम एक कुछ इंसाइट्स लेंगे अपने क्वेश्चन आंसर में। वेलकम दानियाल। सफदर साहब, ओवर टू यू सर। बताइएगा कि अगेन, क्योंकि कुछ आज पहली दफ़ा देख रहे कि सम अप करते हैं जो पिछली गुफ्तगू को, कि सर जी बिजनेस क्या, आपने जो एक आउटलाइन फॉर्म है कि क्या क्या पिछले टॉक्स में दिया था, और स्टार्टअप्स और ये एंटरप्रेन्योरशिप, ये किस चिड़िया का नाम है सर? ओवर टू यू सर। हमने जो अभी तक डिस्कस किया है वो ये था कि हम बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, स्टार्टअप्स क्या है, स्टार्टअप्स की जनरल डेफिनेशन क्या है, और जो लॉ ऑफ लैंड है वो स्टार्टअप को कैसे डिफ़ाइन करते हैं,
وہ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ کو کلاسیفائی ہونے کے لیے اسٹارٹ اپس. دوسرا ہم نے سیشن جو کیا تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو پاکستان میں بزنس کرنے کے لیے ڈفرینٹ لیگل اسٹرکچرز اویلیبل ہیں وہ کیا کیا ہیں, ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, ان کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں, اور پھر ہم نے ان 4 لیگل اسٹرکچر کا ایک کمپیریٹیو انالیسس جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا. اور اس میں ڈسکس کیا تھا کہ کیپٹل کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, کیپٹل ان فلو آؤٹ فلو کیسے ہوگا, ڈویڈنڈ کے کیا ان فلو آؤٹ فلو, کیا ریسٹرکشنز اس کے اوپر بائی لا جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. یہ ہمارا پچھلے 2 سیشنز کا ریکیپ تھا. آج آپ کیا ہمارے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں؟ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ مارکیٹ ریسرچ کیا ہے, ہمیں کب کرنی چاہیے, اور مارکیٹ ریسرچ میں کیا ڈیٹا ہمیں اکٹھا کرنا چاہیے, اس کے بینیفٹس کیا ہیں, اور ہم جو SWOT انالیسس ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ہمارے پلس یا مائنس ہیں اس کو کیسے کمپیئر کریں گے اور کیسے ہم اس کو اپنے لیے یوٹیلائز کر سکیں گے کہ بزنس کی بہتری. یہ تو بہت ہی کمال کی چیز ہے SWOT انالیسس. اگر کوئی بندہ اگر کر لے یا کمپنی کر لے, اور یہ میرا خیال یہ زندگی میں سال میں کرنا پڑتا ہے کہ یہ روز بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ تو آن گوئنگ ہے, آپ کو ہر وقت ہر ایونٹ پہ, ہر منتھ اینڈ پہ, ہر ویک پہ, کسی بھی بزنس ٹرانزیکشن پہ آپ کو یہ بیسیکلی ہو رہا ہوتا ہے. آپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے کسٹمر کو ڈیل کرنا ہے, تو میں اگر اس کے ساتھ اپنی ٹرانزیکشن کرنے جا رہا ہوں تو میری کیا بزنس کی اسٹرینتھ ہے جو میں اس کے سامنے شو کروں, کیا میرے پاس اپرچونیٹی ہیں جو میں اس کلائنٹ سے اویل کر سکتا ہوں, کیا میرے ایسے ویک پوائنٹ ہیں جو کہ مجھے کور کرنے چاہیے, یا ایسی پروڈکٹ بنانی چاہیے کہ میں اپنے کلائنٹ کو لوز نہ کروں. تو بیسیکلی SWOT انالیسس تو آپ ڈیلی کر رہے ہوتے ہیں, امپلیسٹ ہو یا ایکسپلیسٹ ہو, یہ ایک علیحدہ بات ہے. سر اب لیٹس اسٹارٹ آن دا ریسرچ. یہ وائی ریسرچ از امپورٹنٹ, کیا کیا اسٹیپس ہیں, آج ہمیں آپ پلیز سکھائیں سر جی. دیکھیں مارکیٹ ریسرچ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی بزنس شروع کرنا ہے, چاہے آپ نئے گریجویٹ ہیں یا آپ کافی ایکسپیرینس ہے اپنی فیلڈ میں, اور آپ اپنا 20 سال کا ایکسپیرینس ہے, آپ نے 20 سال تک جاب کی اور آج آپ اپنا نیا بزنس شروع کرنا جا رہے ہیں, تو جاب اور انٹرپرینورشپ کا جو فیلڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو سب سے پہلے جو آپ کو بزنس شروع کرنے سے بھی پہلے اور ڈیورنگ دا بزنس بھی آپ کو مارکیٹ ریسرچ ضرور کرنی چاہیے. مارکیٹ ریسرچ میں یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں, اپنی کسٹمر کے بارے میں اور اپنی مارکیٹ کے بارے میں ان ڈیپتھ انالیسس کریں, اس کا سارا ڈیٹا لیں. صرف یہ نہیں کہ پروڈکٹ کیا اویلیبل ہے, اس کی کیا پرائسنگ ہے, بلکہ اس کے کسٹمرز کا ڈیٹا, اس کی مارکیٹ کا ڈیٹا, اس کی مارکیٹ سیگمنٹ کا ڈیٹا, کسٹمرز کی ایج انالیسس کا ڈیٹا کہ کس طرح کے جو کسٹمر ہیں, کس ایج گروپ کے کسٹمر اس پروڈکٹ کو زیادہ یوز کرتے ہیں, کہاں اس کی مارکیٹ ہے, اس پروڈکٹ کے جو بزنس نارم سیٹلڈ ہیں وہ کیا ہے, اس کی مجھے بزنس شروع کرنے کے لیے کیا NOCs, کیا رجسٹریشن چاہیے, کیا اس پروڈکٹ میں سیزنل افیکٹ کیا ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں وہ گرمیوں میں ان کی سیلز بڑھ جائے گی, سردیوں میں کم ہو جائے گی. جیسے کافی ہے تو گرمیوں میں ہمارے ہاں سیل ڈراپ ہو جاتی ہے, سردیوں میں اوپر چلی جاتی ہے. اسی طرح روح افزا ہے, رمضان میں جو ہے اس کی سیلز بہت اوپر ہے, گرمیوں میں اوپر ہے اور سردیوں میں وہ نہیں ہوگی. تو اس طرح جو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ سیزنل افیکٹ کیا ہے, تاکہ اگر آپ نے جو پرچیزنگ کرنی ہے, جو سپلائی چین مینیج کرنی ہے وہ مینیج کر سکیں. یہ نہ ہو کہ آف سیزن ہو, آپ نے پیچھے اپنے گودام بھرے ہوں اور جب سیزن کی باری ہے پتہ چلے کہ آپ نے اتنا کہ جو اس کے اوپر جو ہے وہ کاسٹنگ ایڈ کر دی ہے کہ اب آپ کے لیے وہ مینیجیبل ہی نہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آپ یوں کہہ سکتے ہیں اگر میں اس کو مختصر کروں کہ ایک بزنس کے بارے میں, اس کی انڈسٹری, اس کی مارکیٹ, اس کا کسٹمر, اس کا پروڈکٹ, اس کی مارکیٹنگ, اس کی سیگمنٹیشن, اس کا کوالیٹیٹیو ڈیٹا, اس کا کوانٹیٹیو ڈیٹا, جتنا قسم کا ڈیٹا ہے وہ آپ کو اکٹھا کرنا ہے, اور اسے ہی ہم جو ہے بڑی آسان لفظوں میں مارکیٹ ریسرچ کرتے ہیں. ماشاء اللہ. تو اس کے کیا پہلو ہیں, کہاں سے ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے, کہاں سے ایک خاص کر ایک بندہ بیچارہ اپنا کوئی بزنس اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے, وہ کون سے سورسز ہوں گے جہاں سے اس کو ملے گی. آج کل کے بچے تو سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹر میں بیٹھ کے سب کچھ مل جائے گا, تو فزیکلی جو مارکیٹ سے جا کر ڈیٹا کلیکٹ کرنا فرسٹ ہینڈ, اس کو کیا کیا آپ اس کو اسٹیپس بتاتے ہیں یا سکھاتے ہیں؟ دیکھیے ڈیٹا 2 طریقے سے حل مل سکتا ہے. ایک یہ کہ آپ خود جا کے ریسرچ کریں,
جسے ہم پرائمری ریسرچ کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کہیں سے یہ ڈیٹا لیں, چاہے وہ نیٹ سے لیں, چاہے انڈسٹری جو میگزین ہے وہاں سے لیں, جسے ہم سیکنڈری ریسرچ کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس کو جہاں سے مرضی ڈیٹا لیں, چاہے کوئی ریسرچ کی مارکیٹ ریسرچ کی کمپنی ہائر کریں, آپ کو خود سے یہ مارکیٹ ریسرچ ضرور کرنی چاہیے. کیونکہ جو آپ خود ڈیٹا لیں گے وہی زیادہ ریلائبل بھی ہوگا, آپ کو فیلڈ کا ایکسپیرینس بھی بڑھے گا. اگر آپ ینگ گریجویٹ ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے یہ تو پتہ ہو کہ پروڈکٹ کیا ہے, لیکن اس کے نارمز کیا ہیں بزنس کے, اس کی مارکیٹ کیا ہے, اس کی جو سیل پچ ہے وہ کیا ہے, آپ کے کمپیٹیٹر کیسے بیچ رہے ہیں, کمپیٹیٹر کی پرائسز کیا ہے, یہ جب تک آپ مارکیٹ میں جائیں گے نہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو بے شک آپ بڑی ٹاپ کی مارکیٹ ریسرچ کمپنی بھی ہائر کریں, آپ کو لازمی طور پہ خود سے جو ڈیٹا کلیکشن کرنی چاہیے, تبھی آپ کے پاس ڈیٹا آئے گا. لیکن سب اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ جب آپ مارکیٹ ریسرچ میں سے ڈیٹا کلیکٹ کریں تو جو ان بائسڈ امپارشل ڈیسیژن ہے وہ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جو ڈیٹا آپ کے خیال کو زیادہ مضبوط کرے اسے آپ ایکسیپٹ کریں, اور جو آپ کے آئیڈیا کو سپورٹ نہیں کر رہا اسے آپ ریجیکٹ کر دیں. مارکیٹ ریسرچ کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ بزنس انسائٹ جو آپ کو نہیں پتہ ہے, وہ پازیٹیوٹی وہ نیگیٹیوٹی جو آپ کے آلریڈی علم میں نہیں ہے وہ آپ کلیکٹ کریں, نہ کہ جو آپ نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہے آپ اس کی ری انفورسمنٹ کے لیے ڈیٹا کلیکشن کریں. اس میں جیسے میں یہ بتاؤں کہ نارملی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی بھی بزنس شروع کرنا ہے, آپ گئے, آپ نے کمپنی رجسٹرڈ کرائی اور کام شروع کر دیا. لیکن بہت سارے بزنس ایسے ہیں جہاں پہ صرف رجسٹریشن, کمپنی رجسٹریشن جو ہے یا لیگل سٹرکچر ہے وہ ضروری نہیں, کچھ اور بھی رجسٹریشن, کچھ اور بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کام شروع کرنے کے لیے, جن کو آپ کا سمجھنا بڑا ضروری ہے. جیسے اگر میں مثال دوں تو سیکیورٹی سروسز کی جو کمپنی ہے وہ سمپل ایسا نہیں ہے کہ آپ کمپنی رجسٹرڈ کرائیں اور کل سے آپ اپنے سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ سروس پرووائڈ شروع کر دیں. آپ کو اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف آپ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنا سکتے ہیں, باقی لیگل سٹرکچر اس کے لیے اویلیبل ہی نہیں ہے. اسی طرح فارماسیوٹیکل کمپنی اگر آپ بنائیں گے تو آپ نے کمپنی رجسٹرڈ کرائی تو پھر آپ کو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں رجسٹرڈ کرانا ہے. اسی طرح اگر آپ آئل مارکیٹنگ کمپنی کا بزنس کرتے ہیں یا ایل پی جی ڈسٹریبیوشن کا کام کرتے ہیں تو تب بھی آپ کو جو ہے وہ اوگرا میں جا کر رجسٹریشن بھی کرانی پڑے گی, اور نہ صرف اوگرا بلکہ آپ کو 15-20 قسم کے لوکل ایڈمنسٹریشن سے این او سی لینے پڑیں گے, جو کہ ہو سکتا ہے اگر آپ ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ کا 1-2 سال اسی میں گزر جائے کہ آپ وہ این او سی لے رہے ہیں. کوئی بم ڈسپوزل کا ہے, کوئی انوائرمنٹ کا ہے, جو لوکل ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے اس کا ہے. اس طرح کے بے شمار این او سیز ہیں جو آپ کو چاہیے, اور ان کو لیتے لیتے ہو سکتا ہے آپ کے 6 مہینے سال گزر جائے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے لیے مارکیٹ ریسرچ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. کنسٹرکشن کمپنی میں جائیں تو اگر آپ نے کوئی بھی ٹینڈر لینا ہے تو پاکستان انجینئرنگ کونسل کے پاس رجسٹریشن ہوگی. اگر آپ کو آٹو موبائل کا بزنس شروع کر رہے ہیں, جیسے 3 ویلر کا بزنس ہے, یا ابھی گورنمنٹ نے ای وہیکل کی پالیسی دی ہے, تو پھر بھی آپ کو پی ایس کیو سی میں جانا پڑے گا جو پاکستان اسٹینڈرڈ فار کوالٹی کنٹرول اتھارٹی ہے. آپ کو انوائرمنٹ والوں کے پاس جانا پڑے گا, اور اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ کا جو ٹریڈ مارک ہے, کاپی رائٹ ہے, وہ پہلے سے رجسٹرڈ ہو. تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے جاننا ضروری ہے. اور یہ ساری چیزیں تبھی آپ کو ملیں گی جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے, جب آپ اس کی ٹریڈ ایسوسیشن والوں سے ملیں گے, جب آپ چیمبر آف کامرس والوں سے ملیں گے, جب آپ جو لوکل آپ کے دوسرے کمپیٹیٹرز ہیں, آپ ہی کی جیسے نئے انٹرپرینورشپ ان کے ساتھ ان سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے, تو تبھی آپ اس میں جا سکتے ہیں. بتائیں کہ یہ جو کھوکھا لگانے کے لیے, ریڈی لگانے کے لیے کہاں جانا پڑے گا رجسٹریشن کے لیے؟ دیکھیں اپیرنٹلی کھوکھا کی یا ریڈی کی تو کوئی رجسٹریشن نہیں ہے. کیونکہ چھوٹے سے بندے کے پاس ایک 5,000 روپیہ پڑا ہے, وہ اب اتنے, یہ تو ان کے لیے آپ بتا رہے ہیں کہ جو ان کے پاس ڈھیر سارے پیسے ہوں گے. جیسے آج کل کے موٹیویشنل ٹرینر ہیں نا جی, وہ ایک ٹرینر کی ٹریننگ کرا رہا تھا کہ جناب اپنا کاروبار شروع کرنے کے, آج کل بڑے وہ بیچارے 2,000 روپے فیس رکھی ہوئی تھی. ایک غریب آدمی چلا گیا ذرا ادھر سے نہ کوئی اس کی ٹریننگ اٹینڈ کرنے کہ میں بھی روزگار کیسے کرنا ہے, تو اسے پوچھتا سر میں کیسے کروں گا روزگار اپنا, کہتا جی کام سنو, آج کل روٹی ہر بندے نے کھانی ہے. اب موٹیویشن ٹرینر جو لوگوں کو ٹریننگ دے رہا ہے, مطلب لمبی اسٹوری کو میں شارٹ کر رہا ہوں, وہ کہتا ہے جی کہ تم نا
گھر میں تمہارے آٹا ہے, روٹی پکا لے کھائی, 5 روٹیاں پیڑے کرو, اس میں سے تھوڑا سا بازار سے چکن لاؤ, کچھ یہ کرو, کچھ وہ کرو, گھی لگاؤ, تو تمہارا ایک روٹی کتنے میں تیار ہو جائے گی؟ کہتا ہے جی 30-40 روپے میں. کہتے ہیں اتنی سائز کی جو روٹی ہے نا, اصل میں اس کو پیزا کہتے ہیں, یہ باہر بیچو گے تو یہ 500 کا بکے گا, تو چلو تم 300 کا بیچ دو. تو تم نے 5 پیزے بنا کے 300 کے تم نے اتنے بیچ دیے. کہتا ہے سر وہ تو بیچ دیے لیکن لے گا کون میرے سے؟ اگر آپ کہیں تو آپ لے لیں گے. کہتے نہیں ہم بیچتے نہیں ہیں, ہم خریدتے نہیں, ہم بیچتے ہیں صرف. تو کہتا ہے کہ سر جی میرے پاس تو 305 روٹیوں کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. کہتا تم میرا اگلا سیشن کرو کہ پیسے کہاں سے اکٹھے کرنے ہیں, پھر میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ یہ 300 روپے. تو وہ لیکن عزم بلند رکھیں. وہ آج کل موٹیویشنل ٹرینر کہتے ہیں کہ کووڈ کا یہ بھی ایک ون آف دا کرونا ہے کہ لوگوں کو خالی موٹیویشنل اسٹوریاں سنانے سے نہیں آپ انٹرپرینور بن جاتے. دیکھیں جی, اگر آپ کا آئیڈیا ایسا نہیں ہے یا آپ میں اتنی ارج نہیں ہے کہ آپ خود سے موٹیویٹ ہو سکیں, تو دنیا کا کوئی موٹیویشنل اسپیکر آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا. آج کل تو لوگوں کو بیوقوف بنانے میں جناب یہ کریں, عزم بلند رکھیں, ماؤنٹ ایوریسٹ پہ نظر رکھیں, لیکن بیچاروں کے پاس 5 پیڑوں کے پیسے نہیں ہیں سر جی. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. لیکن میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پہلے سرچ کریں. بے شک آپ چھوٹا بزنس شروع کریں, تو جب تک آپ کو, جیسے آپ نے پیزا کی مثال دی, تو اگر آپ پیزا کھول لیں اور آپ اس کو پنجاب ہیلتھ سوسائٹی میں بزنس کو رجسٹر نہیں کراتے, تو وہ آگے کل کو آپ کا بزنس سیل کر دیں گے. تو پھر آپ کا 500 کا ہے یا 5 ملین کا ہے, وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس بات یہ چیزیں جو نا ٹیکنیکل اور لیگل جو میٹرز ہیں, وہ ایک چھوٹا انٹرپرینور چاہے گھر میں خواتین کام کر رہی ہیں یا ان کے لیے یہ ایک بائنڈنگ ہے ٹو فالو دا لا. جی بالکل, وہ لازمی ہے. دیکھیں ہوتا کیا, ہم یہ سمجھتے اچھا میں تو چھوٹا بزنس ہے, اس میں ریکوائرمنٹ کیا ہے, کون پوچھے گا, کون نہیں پوچھے گا. تو میں بھی ہو سکتا کچھ 6 مہینے سال کوئی بھی نہ پوچھے, اور جس دن پوچھے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آئے روڈ سوشل میڈیا پہ تصویریں آ رہی ہوتی ہیں کہ جی وہ سرکاری افسر گیا, اس نے غریب آدمی کی ریڈی اٹھا دی, بزنس بند کر دیے. پھر اس طرح کی سٹوری آنے شروع ہو جاتی. تو اس لیے اگر آپ جس بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, کوئی بھی بزنس ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر سوچے سمجھے شروع کریں اور وہ چل نکلے. ہر کام کی کوئی نہ کوئی ٹریننگ ہے, چاہے آپ فارمل ٹریننگ لیں چاہے آپ انفارمل ٹریننگ لیں. تو آپ کو یہ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ سمجھیں کہ میں نیا گریجویٹ ہوں, میں نے یہ سیکھا, میں نے یہ پڑھا, مجھے اس چیز کا پتہ ہے, اور بعد میں پتہ چلے کہ آپ نے پہلے 6 مہینے ضائع کیا اور اب بزنس جو ہے وہ شروع ہوا. تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ 6 مہینے جو آپ اپنے پیسہ اپنا ضائع کرنا ہے, وہ 6 مہینے آپ ٹریننگ پہ, مارکیٹ ریسرچ پہ لگائیں, اس بزنس کے تھارو انالیسس کریں کہ اس کی کسٹمر سیگمنٹیشن کیا ہے, اس کی ریجنل سیگمنٹیشن کیا ہے. اگر میں جاؤں گا تو آلریڈی جو ایگزسٹنگ پلیئر ہیں وہ مارکیٹ میں کس طرح سے پرائسنگ کر رہے ہیں, ان کی پیمنٹ ٹرمز کیا ہیں. جیسے کچھ بزنسز پاکستان میں ایسے ہیں کہ آپ کی جیسی مرضی پروڈکٹ ہے وہاں پہ 3 مہینے کا کریڈٹ ہی چلے گا. تو اگر آپ آ جائیں اور آپ یہ 3 مہینے کے اپنے ورکنگ کیپٹل کو مینیج نہ کریں, تو پھر آپ جب جائیں آپ کہیں جی میں نیا بزنس ہوں, میری یہ پروڈکٹ ہے, وہ کہیں گے اچھا یار وہ جو ہمیں 50 سال سے ہمارے ساتھ بزنس کر رہا ہے, جس کا ہم نے 2 کروڑ ابھی دینا بھی ہے, ہم اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ ہمیں 3 مہینے کے کریڈٹ پہ بھی ملتی ہے, ہم اس کو چھوڑ کے آپ کی پروڈکٹ کیوں لیں جبکہ آپ کسٹمر کو آپ کی پروڈکٹ کا بھی پتہ نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ کو اس بزنس کے تمام ٹرمز, تمام نارم جو ہیں وہ جاننا ضروری ہے ایک سکسیسفل بزنس کے لیے. اگر آپ نے بزنس کرنا ہے کہ آپ شروع کر دیں, پھر دیکھا جائے گا کہ کیا وہ سکسیسفل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, تو پھر آپ جیسے مرضی شروع کریں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہے, ایون آپ یہ سمجھیں کہ میں نے محلے سے سکریپ اکٹھی کرنی ہے اور ایک اسٹیل مل والے کو جا کے بیچنی ہے, تو تب بھی آپ کو اس کا پتہ کرنا پڑے گا کہ کون سی سکریپ کہاں پہ ملتی ہے, کس ریٹ پہ ملتی ہے, کون سی زیادہ مارکیٹ میں بکتی ہے اور کون سی نہیں بکتی ہے. اسی چیز کا نام مارکیٹ ریسرچ ہے. وہ بے شک آپ نے 6 مہینوں میں کی, بے شک آپ نے 6 دنوں میں کی, بے شک وہ آپ نے چیمبر آف کامرس میں جا کے کی, بے شک وہ آپ نے دوستوں سے پوچھی, بے شک آپ نے اپنے کسی مینٹور سے پوچھی. اسی کا نام مارکیٹ ریسرچ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ذرا ہمارے سننے والوں دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ بزنس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز, ون آف دا امپورٹنٹ چیز صفدر صاحب, وہ بزنس کا نام ہے, جس کو ہم برانڈ بولتے ہیں. باٹا ایک نام ہے, کوک ایک نام ہے, مینجمنٹ ہاؤس ایک نام ہے, ٹھیک ہے جی. تو نام کی کیا اہمیت ہے, اور اس کے لیے بھی R&D کرنا پڑے گا, ریسرچ, کیونکہ اس نام کے کئی اور بھی ہوتے ہیں. آپ کو نام سلیکٹ کر لیتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ تو نام آلریڈی رجسٹرڈ ہے, تو آپ اس کی کیا امپورٹنس کیا ہے نام کی,
اور اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ پیٹنٹ جسے بولتے ہیں, لوگو جسے کہتے ہیں, لوگ بناتے ہیں لیکن پتہ چلتا ہے یہ تو کر رہے تھے. دیکھیے جی, جو شروع کی بیسک چیزیں جن کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا, ایک یہ کہ آپ کا آئیڈیا ہے. بیسیکلی ہر بزنس ایک آئیڈیا کے اوپر چلتا ہے. تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں کیا اپنا آئیڈیا پروٹیکٹ کر سکتا ہوں. اگر آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تو تبھی آپ بزنس میں جائیں, ورنہ تو اتنے بڑے پلیئر, اتنے بڑی فنانسنگ اور اتنے بڑے نیٹ ورک کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ آپ آئیڈیا مارکیٹ میں لے کے آئیں گے اور وہ آپ کا کاپی بھی ہو چکا ہوگا, وہ رجسٹرڈ بھی ہو چکا ہوگا, اور آپ ہی کو لوگ جو ہے وہ نوٹس دے رہے ہوگی. یہ میں نے لائف میں دیکھا بھی ہے کہ جو 10-10 20-20 سال سے کام کر رہے ہیں اور ایک دن ان کو نوٹس آتا ہے جی یہ جو نام ہمارا رجسٹرڈ ہے لہٰذا آپ یہ کل سے یوز نہیں کر سکتے. تو جو کاپی رائٹ ہے, جو ٹریڈ مارک ہے, وہ پیٹنٹ آپ کو رجسٹرڈ کرانا چاہیے. نام جو ہے وہ سلیکٹ کرنے میں آپ پہلے ریسرچ کریں. پاکستان میں ایک ادارہ ہے جسے IPO کامنلی کہتے ہیں, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ آرگنائزیشن جو ہے, آپ وہاں پہ جائیں, وہاں پہ ان کے آفس میں سرچ کی فیسلٹی اویلیبل ہے. آلموسٹ تمام شہروں میں ان کے سب آفیسز اویلیبل ہیں. تو آپ اپنا پیٹنٹ یا کاپی رائٹ جو ہے وہ پہلے وہاں پہ سرچ کریں, جو اویلیبل ہے اسی پہ آپ کام شروع کریں. کیونکہ اگر آپ IPO پہلے رجسٹریشن کا پروسیس مکمل کرنے جائیں گے تو وہ تقریباً 1 سال کا پروسیس ہے ان کا. تو آپ 1 سال ویٹ کرنے کی بجائے پہلے جا کے ریسرچ کر لیں کہ کون سے نام اویلیبل ہیں, کون سے نہیں ہیں. تو انہی کی بیسس پہ آپ اپنا کاپی رائٹ, ٹریڈ مارک, لوگو جو ہے وہ لے کے چلیں. بہت ضروری ہے. جی بہت ضروری. ابھی ہم جو ڈسکس کر رہے تھے مارکیٹ ریسرچ, ابھی ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ہمیں کیا ڈیٹا اکٹھا کرنا چاہیے. اب بات یہ آتی ہے کہ اگر ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے تو کہاں سے کر سکتے ہیں. تو جو پرائمری ڈیٹا ہے جو آپ خود سے بھی لے سکتے ہیں, اس کا جو ایزی سورس ہے وہ آپ کے دوست یار بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے جو ایگزسٹنگ لوگ جو اس بزنس ہیں آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. اس بزنس کی جو ٹریڈ ایسوسیشن ہے آپ وہاں سے بھی ڈیٹا لے سکتے ہیں, ان کے دفتر میں جا کے اس کی ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں. جو آپ کے علاقے کا چیمبر آف کامرس ہے وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. جو اس بزنس کا کوئی میگزین ہے, جیسے بہت سارے میگزین عموماً ہر انڈسٹری میں پبلش ہوتے ہیں, وہاں سے بھی آپ ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں. پھر کافی ساری گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہے جہاں سے آپ کو ڈیٹا مل سکتا ہے. جیسے اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیٹا لینا چاہیں تو اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ سے آپ کو مل سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اسٹیٹسٹک بیورو پاکستان ہے, وہاں سے ڈیٹا آپ کو مل سکتا ہے. پاکستان یہ کسٹم ٹوڈے کے نام سے ایک جو کسٹم ایجنٹ کی ایسوسیشن, ان کی ویب سائٹ ہے. چیمبر کی ڈائریکٹری ہوتی ہے. چیمبر کی ڈائریکٹری میں تو آپ کو نام ملتے ہیں نارملی, لیکن بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں اسپیشلی. جیسے اگر آپ سمیڈا کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو یوزفل انفارمیشن اس طرح سے بھی ملے گی کہ جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں عموماً وہاں پہ آپ کو اس کا ایک ماڈل بنا ہوا ملے گا, بزنس ماڈل. نارملی وہ 5-10 سال پرانا ہوتا ہے, لیکن آپ کو ایک جو ہے سٹارٹنگ پوائنٹ مل جاتا ہے. آپ وہ ڈیٹا لیں اور اس کو اپڈیٹ کریں. وہاں پہ آپ کو مل جائے گا کہ جی مشینری کیا چاہیے, آپ وہاں کی بیسک کیپٹل کیا چاہیے, پروسیسز کیا ہیں, کہاں سے مشینری ملے گی, کہاں سے را مٹیریل ملے گا. یہ سارا کچھ آپ کو سمیڈا میں بزنس ماڈل بنے ہیں وہاں سے مل جائے گا. اس کو آپ سٹارٹنگ پوائنٹ لے کے وہاں سے آپ آگے اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں. اس طرح اور بہت سی ایجنسیز ہیں, جیسے ایک UK میں اسٹارٹ اپس UK کے نام سے ویب سائٹ ہے گورنمنٹ آف UK کی, وہاں پہ بھی آپ کو بزنس ماڈل مل سکتے ہیں. اس طرح آپ ویسے ریسرچ کرنا چاہیں تو گوگل کی ریسرچ ہے. بے شمار چیزیں آن لائن اویلیبل ہیں, لیکن آن لائن ڈیٹا کو آپ ہمیشہ اپنے پرائمری ڈیٹا کے ساتھ کپل کریں. آن لائن ڈیٹا کو انڈیپینڈنٹ نہیں لیں. جو ڈیٹا آپ خود کریں گے, جو آپ ریسرچ خود کریں گے, وہ سب سے بہتر ریسرچ وہ ہوگی اور سب سے زیادہ ریلائبل ڈیٹا بھی وہی ہوگا. زبردست. لیکن دوسری چیز میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مارکیٹ ریسرچ ہے یہ بیسیکلی کسٹمر کی انسائٹ ہے. آپ جو بھی بزنس کرتے ہیں وہ کسٹمر کی کسی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے. تو جب آپ مارکیٹ ریسرچ کریں گے تو بیسیکلی آپ یہ ڈیفائن کریں گے کہ اس گروپ میں, اس مارکیٹ میں کیا نیڈ ہے, کیا ڈیمانڈ کیا ڈیمانڈ ایگزسٹ کرتی ہے, کیا کوالٹی پوری نہیں ہو رہی, کیا پرائسنگ ہے جس پہ کسٹمر جو ہے پروڈکٹ چاہ رہا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ ایک بڑا نیا اور نوول آئیڈیا لے کر آئیں.
آپ جو ایگزسٹنگ چیزیں ہیں ان کو بھی امپروو کر کے مارکیٹ میں اپنا نام بنا سکتے ہیں. جیسے آئی فون کے جو فیچرز ہیں وہ باقی جگہوں پہ بھی اویلیبل ہیں، لیکن آئی فون پہ لوگ جو ہیں وہ مہنگا بھی لیتے ہیں اور پھر اس کے باقی لوازمات بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نے بزنس کرنا ہے تو اب میں سوچوں کہ کون سا میں نیا بزنس جو ہے وہ لا سکتا ہوں. اگر آپ مارکیٹ ریسرچ کریں گے تو جس فیلڈ کے آپ ایکسپرٹ ہیں اسی فیلڈ میں آپ جا کے دیکھیں کہ کہاں آپ فٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی ٹاپ کوالٹی ہے اس کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ جگہ خالی رہتی ہے. تو اگر آپ اچھی سروس دے سکتے ہیں، اچھی پروڈکٹ دے سکتے ہیں، اچھی پرائسنگ دے سکتے ہیں تو کسی بھی فیلڈ میں آپ کے لیے جگہ اویلیبل. زبردست سر. واٹ نیکسٹ؟ نیکسٹ ہم SWOT انالیسس ڈسکس کریں گے. اگر آپ مارکیٹ ریسرچ کرتے ہیں تو جو ڈیٹا آئے گا وہ آپ کو بیسیکلی 4 چیزیں پرووائڈ کر رہا ہوگا کہ جو مارکیٹ ہے اس کے مقابلے میں آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، یعنی کہ آپ میں ایسی کوالٹیز ہیں یا آپ کی پروڈکٹ میں کیا کوالٹیز ہیں جو آلریڈی اویلیبل نہیں ہیں، یا اگر وہ کوالٹیز اویلیبل ہیں تو آپ میں اس میں کتنی جو ہے وہ پلس کر سکتے ہیں. ویکنیسز کیا ہیں کہ یعنی کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ صحیح طرح سے نہیں کر سکتے. جیسے آپ کے پاس ایک بڑا ریٹیل نیٹ ورک نہیں ہے، جو آپ پروڈکٹ لے کے جا رہے ہیں وہ ریٹیل کی پروڈکٹ ہے. جیسے آپ کے پاس ایک بڑا لاجسٹک سسٹم اویلیبل نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ ڈلیوری کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں. تو اسی طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ مارکیٹ میں اپرچونیٹیز کیا ہیں، کہ گیپ کیا ایگزسٹ کرتے ہیں، کیا کسٹمر کی نیڈ جو ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی، کیا جو ہے وہ انڈر سروڈ سیکٹر ہے جس کو آپ جو ہے وہ سرو کر سکتے ہیں. اور چوتھا جو ہے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے بزنس، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں، اس میں تھریٹس کیا ہوں گے. مطلب تھریٹ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کوئی نیا کمپیٹیٹر آ رہا ہے. جیسے اگر آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ ایگزسٹنگ کسٹمرز کے لیے ایک تھریٹ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی ریگولیشن چینج ہو رہی ہو. جیسے پاکستان میں کائٹ فلائنگ ایک بہت بڑا بزنس تھا کسی زمانے میں، ایک دم سے گورنمنٹ میں بین کیا اور جو سارے لوگ ہیں وہ بینکرپٹ ہو گئے. اسی طرح ابھی انوائرمنٹ کے اوپر جو آبادی کے پاس فرنسز یا اسٹیل مل ہیں یا جو دوسرے ایسے بزنس ہیں جہاں سے دھوئیں نکلتے ہیں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ قانون سخت ہو رہے ہیں. تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرے بزنس کے لیے امرجنگ تھریٹس کیا ہیں. وہ تھریٹس نئی پروڈکٹ کے بھی ہو سکتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ جب GSM ٹیکنالوجی آئی تو پاکٹل جو ہے وہ ختم ہو گیا، آلدو کہ بزنس بڑا اچھا تھا لیکن ٹیکنالوجی چینج ہوگی. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کوئی نئے ٹرینڈ کیا آ رہے ہیں، کہ لوگوں میں عادتیں کیا چینج ہو رہی ہیں جو میرے بزنس کو چینج کر سکتی ہیں، یا مجھے اپنے بزنس کو اس کے حساب سے چینج کرنا چاہیے. تو یہ SWOT انالیسس بیسیکلی 4 چیزوں کو کمپیئر کرتا ہے، آپ کی جو اسٹرینتھ ہے اور اس کے اگینسٹ جو آپ کو تھریٹس مارکیٹ میں ہیں، آپ کی جو ویکنیسز ہیں اور اس کے اگینسٹ جو مارکیٹ میں اپرچونیٹی اویلیبل ہے. تو بیسیکلی یہ آپ کے انٹرنل فیکٹرز کو ایکسٹرنل فیکٹر کے ساتھ کمپیئر کرنے کا نام جو ہے وہ SWOT انالیسس ہے. اور اگر ہم ان کو 1 بائی 1 ڈسکس کریں تو اگر ہم اسٹرینتھ میں دیکھیں کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہو سکتی ہے، آپ ایک نئے انٹرپرینور ہیں، مارکیٹ میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی نوول قسم کی ریسیپی ہے یا فارمولا ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتا، یا تو یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. اگر آپ بہت اچھے پروفیشنل ہیں، آپ جیسا ایکسپیرینس کسی کے پاس نہیں ہے، تو اب آپ اپنا بزنس شروع کر رہے ہیں تو یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے، کیونکہ اس فیلڈ میں بے شمار لوگ آپ کو پہلے سے جانتے ہوں گے. اسی طرح اگر آپ کے پاس ایکسیس ٹو چیپ کیپٹل ہے، کہ اگر آپ کیپٹل ارینج کر سکتے ہیں لو ریٹ کے اوپر، تو بہت سارے ایسے بزنس ہیں جس میں مارکیٹ میں آف سیزن میں ریٹ فلکچویٹ کرتے ہیں. جیسے شوگر کا ریٹ ہم ہر سال دیکھتے ہیں، جیسے کارن کا ریٹ ہے، جیسے دوسری سبزیاں ہیں یا پھل ہیں کہ سیزن میں اور آف سیزن میں ان کے ریٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کسی ایک طریقے سے لو کاسٹ کیپٹل ارینج کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کی ایک اسٹرینتھ ہے. اسی طرح اگر آپ اکانومیز آف اسکیل پہ جا سکتے ہیں کہ بڑی پروڈکشن کر سکتے ہیں، جو جیسے چائنا ماڈل ہے کہ بڑی پروڈکشن کریں گے، آپ کے فکس کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی، تو آپ کی اوور آل پروڈکٹ کاسٹ ٹو رن بزنس جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو آپ اپنے کمپیٹیٹرز کو مارکیٹ سے آؤٹ کر سکتے ہیں. جیسے چائنا نے 1 بائی 1 پوری دنیا میں
تمام جو بڑے اسٹیبلش 100 سال سے اسٹیبلش بزنس ہے ان کو مارکیٹ سے آؤٹ کیا. جو مین وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جتنا ماس وہ پروڈیوس کر رہے تھے اتنی بڑی پروڈکشن لیول پہ کوئی نہیں گیا, اور ان کو کاسٹ اور دوسرے جو گورنمنٹ کے بینیفٹ تھے وہ اتنے کم تھے کہ وہ بڑے لو ریٹ پہ جو ہے وہ چیزیں سپلائی کرے. اگر ہم دیکھیں تو 2001 میں ہم کمپیوٹر جو ہے 50-60 ہزار کا پرچیز کرتے تھے, آج 20 سال بعد بھی وہ 50,000 یا اس سے کم پہ مل رہا ہے. یہ بیسیکلی جو چائنیز ماڈل میں ماس پروڈکشن کا کنسیپٹ آیا, جو اکانومیز آف اسکیل کا آیا, اسی طرح سے اگر آپ یہاں پہ کوئی پروڈکٹ جس کو آٹومیٹ کر سکتے ہیں, ماس پروڈکشن پہ لے جا سکتے ہیں, تو آپ ایگزسٹنگ پلیئر کے مقابلے میں اپنی کاسٹ جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی کا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کے پاس ایک نئی ٹیکنالوجی ہے, چاہے آپ نے کہیں سے اس کا لائسنس لیا ہے یا ہم نے خود سے ڈیولپ کیا ہے, تو وہ بھی آپ کی ایک اسٹرینتھ ہے. جیسے آپ امیزون کو دیکھیں, انہوں نے نئی ٹیکنالوجی لائے, اب وہ دنیا میں سب سے آگے ہیں آن لائن بزنس میں. اسی طرح اوبر, کریم دیکھیں, وہ نئی ٹیکنالوجی پہ آئے تو ایک دم سے انہوں نے دنیا میں ٹرانسپورٹیشن کو ریولوشنائز کر دیا. اسی طرح فوڈ پانڈا کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جو کنسیپٹ لے کے آئے, جو ٹیکنالوجی پہ اپنا بزنس لے کے آئے, وہ بھی نیا تھا. تو فوڈ پانڈا نے بھی, جو ایون پاکستان میں جہاں سمجھا جاتا ہے کہ لوگوں کو باہر جا کے کھانے کا شوق ہے, ان کو بھی انہوں نے مجبور کیا کہ آپ گھر بیٹھے, ہم گھر بیٹھ کے کہیں. تو اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی کا ایج ہے تو یہ بھی آپ کی ایک اسٹرینتھ ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس ایک بہت بڑا ریٹیل نیٹ ورک ایگزسٹ کرتا ہے, جیسے اگر ہم لاہور میں دیکھیں تو ہمارے یہاں 2 بڑے نام ہیں فوڈ میں, جو گورمے ہیں اور کیکس اینڈ بیس ہے, کافی بڑا نیٹ ورک ہے ان کا برانچز کا. ان کے لیے اگر کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کرنا ہو تو بڑا ایزی ہے. آلریڈی آپ کے پاس 100-150 دکانوں کا نیٹ ورک ایگزسٹ کرتا ہے, آپ نے صرف پروڈکٹ بائی کرنا ہے اور اپنی جو ہے وہ برانچز پہ ڈسپلے کرانا ہے, اور کسٹمر کی اگر وہ نیڈ ہے وہ اسے بائی کریں گے. ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ان دونوں برانڈز نے اپنا ڈرنکنگ واٹر بھی لانچ کیا, باقی بے شمار پروڈکٹ ہیں جو وہ یہ لانچ کر رہے ہیں. تو یہ ان کی اسٹرینتھ ہے کہ ان کا نیٹ ورک اتنا بڑا ہے کہ ان کو صرف ڈسپلے کرنا ہے اور جو ہے وہ پروڈکٹ جو ہے وہ بکے گی. اسی طرح جو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا فارمولا ہے, جو فارماسیوٹیکل میں جیسے جو پیٹنٹس ہیں ان کی بڑی ویلیو ہے, آج کل ہم کووڈ ویکسین کی بڑی بات سن رہے ہیں, تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا فارماسیوٹیکل فارمولا ہے تو یہ بھی آپ کی ایک اسٹرینتھ ہے کہ آپ کو یہ بزنس میں سب سے آگے لے جائے. جیسے ابھی ہم کووڈ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو ویکسین ہے اس کی سن رہے ہیں کہ جی وہ بن رہی ہے, ڈیولپ ہو رہی ہے, اس کا سب سے آگے جو ہے اس کے ٹرائل جا رہے ہیں. تو یہ ایک آپ کے پاس یونیک فارمولا, مکسچر یا ریسیپی ہونا, یہ بھی آپ کی ایک اسٹرینتھ ہے. تو جب آپ مارکیٹ ریسرچ سے ڈیٹا لیں اور جب آپ اس ڈیٹا کو انفارمیشن میں کلیکٹ کریں گے تو آپ ایک میٹرکس بنائیں جس میں آپ لکھیں کہ اس بزنس میں میری اسٹرینتھ کیا ہے. کیا میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہوں؟ کیا میری ریسیپی سب سے زیادہ بہتر ہے؟ کیا میری ٹیکنالوجی سب سے زیادہ بہتر ہے؟ کیا میں ماس پروڈیوس کر سکتا ہوں اور میں کاسٹ ڈفرینشیشن کر سکتا ہوں؟ یا کہ میرا ڈلیوری چینل اتنا بہتر ہے کہ میں دوسروں کے مقابلے میں جلدی ایفیشینٹ جو ہے وہ ڈلیوری دے سکتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں آپ کی اسٹرینتھ میں آئیں گی. اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویکنیسز کیا ہوں گی, کیونکہ جب تک آپ اپنی جو لو پوائنٹ ہیں یا ویک پوائنٹ ہیں ان کو کنسیڈر نہیں کریں گے تو آپ ایک پراپر بزنس انالیسز نہیں کر سکتے. ویکنیسز میں کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, آپ ان ایکسپیرینس ہے, گریجویٹ ہے, آپ آئے ہیں, یا آپ کا 2 مہینے 6 مہینے سال کا اس فیلڈ کا جاب کا ایکسپیرینس ہے, یا آپ کے پاس جو ہے اویلیبلٹی آف فنڈز نہیں ہے. تو یہ بھی ایک آپ کی جو ہے وہ ویکنیس ہے. جیسے کچھ بزنسز ایسے ہیں جہاں پہ منیمم کیپٹل ڈیفائن کیا گیا, جیسے اسٹاک ایکسچینج بروکریج ہاؤسز ہیں, آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں. ایز ایگزامپل میں اگر کوٹ کروں تو جب تک آپ وہ منیمم بیس کیپٹل ڈپازٹ نہیں کرائیں گے آپ وہ کام نہیں شروع کر سکتے. اور اگر یہ نہ بھی ہو تو جب آپ اپنی ورک آؤٹ کریں گے نمبرز کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس بزنس میں آپ جانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے مجھے کم از کم ڈے 1 پہ اتنا بزنس چاہیے. پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اتنے دنوں تک کے لیے مجھے اپنا بزنس رن کرنا ہے تو اتنا بیس کیپٹل ہے اور اتنا مجھے جو ہے وہ ورکنگ کیپٹل چاہیے. اگر آپ کے پاس
کوالٹی کا سٹاف اویلیبل نہیں ہے تو یہ بھی آپ کی ایک ویکنیس ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس آپ ایک اسٹیبلش برانڈ نہیں ہے تو یہ بھی آپ کی ایک ویکنیس. جیسے آپ دیکھیں تو بے شمار پاکستان میں برانڈ آئے کولا کے، لیکن وہ برانڈ پیپسی یا کوک کے مقابلے میں اتنے اسٹیبلش نہیں ہو سکے. کسی بھی جگہ پہ جائیں گے تو اگر کسٹمر کے پاس چوائس اویلیبل ہے تو وہ اسٹیبلش برانڈ پہ جانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس طرح سے ہی آپ کو ایکسیس کرنا ہے کہ میری اس بزنسز میں کیا ویکنیس ہے، تاکہ آپ ان کو کور کر سکیں، تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ یہ میری ویکنیس ہے تو مجھے اس سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں یا اس سے جو ریلیٹڈ ایریاز ہیں وہاں سے اوائڈ کرنا ہے، اور مجھے اپنی اس ویک پوائنٹ کو کور کرنا ہے. جیسے آپ کے پاس اگر سٹارٹ میں ایک کوالٹی HR اویلیبل نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ میں کیسے جو ہے وہ جو ٹرینڈ ہیں، جو ایکسپیرینس ہے، وہ ان لوگوں کو ساتھ ملا سکتا ہوں. اگر میں ان کو سٹارٹ میں پے نہیں کر سکتا تو کیا مجھے ان کو ریونیو بیس کی پرسنٹیج آفر کرنی چاہیے یا مجھے ان کو ایکوٹی آفر کرنی چاہیے، تاکہ میرے بزنس میں جو ہائی ایکسپیرینس لوگ ہیں وہ آئیں، اور تاکہ میری جو سروس کوالٹی ہے وہ بہتر ہو سکے. اسی طرح اگر آپ اپرچونٹی میں جائیں تو اپرچونٹی میں یہ ہے کہ کیا مارکیٹ میں اپرچونٹیز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. جو آپ نے مارکیٹ ریسرچ کی تو آپ نے کیا دیکھا کہ اس بزنس میں اپرچونٹی کیا بنتی ہے. جیسے اپرچونٹی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پروڈکٹ ایسی ہے جو لاہور میں اویلیبل نہیں ہے، تو اگر آپ اس پروڈکٹ کو لاہور میں لا کے سرو کریں تو وہ آپ کے لیے اپرچونٹی ہے. اپرچونٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی ایک ڈیمانڈ ہے جو پوری نہیں ہو پا رہی، وہ ڈیمانڈ ایک نئی ٹیکنالوجی سے سرو ہو سکتی ہے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ اسکول بند ہو گئے تو کیا ہوا کہ آپ کو ایک نئی ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑی. ہر انسٹیٹیوٹ نے دیکھا کہ اب کیا کرنا چاہیے، انہوں نے نئی ٹیکنالوجی اور آن لائن کلاسز کا جو ہے وہ شروع کیا. اسی طرح اگر آپ فوڈ پانڈا کو دیکھیں یا چیتا کو دیکھیں کہ جب ڈیلیوری کی بات آئی، ہوم سروس کی بات آئی، تو سب نے دیکھا کہ جو نیا پلیٹ فارم ہے فوڈ ڈیلیوری کا، تو وہ انہوں نے سب نے فوڈ پانڈا اور چیتے کی جو ہے وہ سلیکشن کی. اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بزنس میں مارکیٹ ریسرچ کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں جو اس بزنس کا لیڈنگ پلیئر ہے وہ بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے ایک اپرچونٹی کریٹ ہو رہی ہے کہ وہ اس کے اپنے کیپٹل سٹرکچر کو مینٹین نہیں کر سکے، وہ اپنی ہائی فکس کاسٹ کو مینٹین نہیں کر سکے. تو آپ ایک نئے انٹرپرنور ہیں، آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہے، آپ کا فلیکسیبل سٹرکچر ہے، تو آپ کے لیے یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ جب بزنس بند کرے گا تو جن کلائنٹ کو وہ سرو کر رہے تھے اب وہ آپ کے لیے اپرچونٹی اوپن کر رہے ہیں کہ آپ ان کو سرو کریں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکانومی میں کوئی ایمرجنگ نیڈ پیدا ہو رہی ہو. جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ کووڈ کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک دم سے ماسک، سینیٹائزر، PPE کی ڈیمانڈ شروع ہو گئی. ہم نے کبھی ماسک تو پہنا نہیں تھا، آلدو کہ ہمارے ہاں اسموک کا سلسلہ بھی ہر سال آتا ہے، اور سینیٹائزر کو تو ہم نے کبھی لفٹ ہی نہیں کرائی تھی. لیکن ایک دم سے یہ اپرچونٹی اکانومی میں کریٹ ہوئی تو وہی ماسک جو کبھی 10 روپے کا ملتا تھا وہ 100 روپے میں بکنا شروع ہو گیا. جو سینیٹائزر 30 روپے کا بکتا تھا وہ 300 میں ملنا شروع ہو گیا. جو آپ کی باقی چیزیں ہیں ان کا حال بھی ایسا ہی ہے. تو مارکیٹ ریسرچ کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ جو ایگزسٹنگ اپرچونٹی ہیں اور جو اپرچونٹیز بن رہی ہیں، جو مارکیٹ میں نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنے بزنس کو جو ہے وہ مولڈ کریں. مارکیٹ ریسرچ یہ نہیں ہے کہ آپ آج آپ نے مارکیٹ ریسرچ کی اور اس کی بیس پہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا اچھا میں تو یہ بزنس شروع کر رہا ہوں، اور پھر آپ مڑ کے کبھی جو ہے وہ ریسرچ نہ کریں. مارکیٹ ریسرچ ایک آن گوئنگ کام ہے، آپ کو ہر وقت کرنا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بزنس کسٹمر کی کوئی نیڈ کو فلفل کر رہا ہے. تو اگر آپ کے کسٹمر کی نیڈ چینج ہو رہی ہے تو آپ کے بزنس کو اس کے مطابق چینج ہونا. اگر آج کی ڈیٹ میں کوئی یہ کہے ریسٹورنٹ کہ نہیں جی میں تو صرف اور صرف یہ ڈائن ان ہی سرو کر سکتا ہوں، میں ہوم ڈیلیوری نہیں دوں گا یا ٹیک اوے نہیں دوں گا، تو آپ جتنے مرضی اچھے ریسٹورنٹ اونر ہیں، جتنی مرضی آپ کی اچھی ریسیپی ہے، بڑی کوالٹی انگریڈینٹس ہیں، آپ وہ بزنس چلا ہی نہیں سکتے. تو آپ کو اپنے اکانومی کے مطابق، سیزن کے مطابق، اپنے کسٹمر کے مطابق جو آپ کی بزنس ہے اس کو چینج کرنا ہے. تو تبھی آپ جو ہے وہ
اپنا بزنس اچھے طریقے سے رن کر سکیں گے. میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ مارکیٹ ریسرچ یہ نہیں ہے کہ آپ نے مارکیٹ ریسرچ کی, بزنس ڈیسائیڈ کیا اور کام شروع کر دیا. آپ کو مارکیٹ ریسرچ آن گوئنگ سلسلہ رکھنا ہے. ہر وقت آپ کی مارکیٹ ریسرچ چلتی رہنی چاہیے. آپ جس بھی بزنس میں آ گئے ہیں اس بزنس کے جو انڈسٹری میگزین ہے, جو ریلیونٹ ایسوسیشن ہے, جو چیمبر ہے, یا جو نیوز ہیں اس انڈسٹری سے متعلق, آپ اس کے ساتھ ان ٹچ رہیں تاکہ وہ آپ کو پتہ چلتا رہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھا بزنس میں, جیسے میں نے ابھی کائٹ فلائنگ کی ایگزامپل دی, کہ بہت اچھا آپ بزنس کر رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو رولز آف گیم ہے وہ چینج ہو رہے ہیں, اور آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہو کہ میں نے ایکسپینشن کرنی ہے, میں نے ایک اور فیکٹری ایڈ کرنی ہے, اور آپ کو پتہ چلے کل تو وہ بزنس بین ہو گیا. یہ کل کی ایگزامپل ہے ہمارے پاس, یہ جو سی ڈیز آتی تھیں, یہ جو ہمارے پاس وہ جو ہوتے تھے کیا کہتے ہیں کہ کیسٹس پلیئرز ہوتے تھے, ہاں جی, وہ سارے کے سارے اب, اور ویڈیو جو ہوتی تھی کہ جو ہم مووی دیکھتے تھے وہ ایک پوری اتنی بڑی جو ہوتی تھی, وہ ہم وی سی آر کے اندر رکھنا, اس کا وہ 10 روپے سے اس کا وہ ہیڈ صاف کیا کرتے تھے. وہ کل کی بات ہے جی, وہ اب ایک قصہ پاری. آپ اس میں دیکھ لیں, آپ نوکیا دیکھ لیں, وہ اسی انڈسٹری کی ایگزامپل ہے کہ انہوں نے یہ اسمارٹ فون پہ کنورٹ نہیں کیا. اتنا اچھا موبائل آج بھی کسی کو 3310 ملے تو وہ ضرور لے, چاہے سوینئر کے طور پہ لے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹرینڈ کے مطابق انڈسٹری کا چینج نہیں کیا. مارکیٹ کی ریسرچ اس طرح سے نہیں ہو سکی. اس کا نوکیا کا سی او کہتا تھا نا, اس نے بڑی اسپیچ کیا, اس نے کہا تھا کہ he was weeping when he said this کہ we did nothing wrong. دیکھیے ہم نے کوئی غلط نہیں کیا, لیکن we were failing. ہاں, بے شمار مثالیں ہیں. دیکھیں آپ کے پاس جو پہلے ٹی وی آتے تھے بڑے, اب وہ ٹی وی اس سے بھی بڑے ہم لے کے آ رہے ہیں, لیکن کاسٹ اس سے بھی کم پہ چلے گئے. کبھی وہ سونی کا ٹی وی لوگ بڑے شوق سے دبئی سے لاتے تھے, اب اس سے بڑے ٹی وی اس سے زیادہ بہتر کلر ریزولوشن میں اویلیبل ہیں اور اس سے کم پرائس میں اویلیبل ہیں. واک مین بڑی چلتی تھی, لوگ واک مین لیتے تھے. اور دیکھیں جی, یہ ساری چیزیں ہیں, آپ کو وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں, اڈیپٹیبلٹی کے اوپر ہے. اس طرح اگر ہم تھریٹس کو دیکھیں تو اگر آپ ایک بزنس اسٹیبلش کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں تو اس میں آنے والے جو تھریٹس ہیں اسے آپ اگنور نہیں کر سکتے. بے شک آپ کا بہت بڑا بزنس بھی ہے تو تب بھی کوئی نیا پلیئر بھی آئے گا تو وہ آپ کے لیے تھریٹ بن رہا ہے. جیسے اگر آپ مثال لیں, جیسے ہمارے ہاں پیپسی اور کوکا کولا ایک اسٹیبلش برانڈ ہے, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیکس کولا کے ایڈ آ رہے ہیں, گومے کولا جو ہے وہ بک رہی ہے. دیز آر دی ٹو پلیئرز وچ may become a threat for the established brands. اسی طرح ہم اگر دیکھیں تو کوئی نئی ٹیکنالوجی آ سکتی, جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جی نوکیا تھا, نئی ٹیکنالوجی آئی وہ ٹیکنالوجی ختم ہو گئی. اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوسائٹی میں کوئی کسٹمز ہی چینج ہوئیں, لوگوں کے طور طریقے ہی چینج ہوئیں. جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر آپ بڑا اچھا فائن ڈائننگ ریسٹورنٹ رن کر رہے تھے, اب پتہ یہ چلا کہ ایپیڈیمک آ گیا, کسی کو بھی ریسٹورنٹ کا دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے, صرف ٹیک اوے ہو. تو یہ تھریٹس ہیں, آپ کو دیکھنا پڑے گا, آپ کو ان ٹچ رہنا پڑے گا کہ جو بھی تھریٹس مارکیٹ میں ہیں یا پوٹینشلی تھریٹ بن سکتے ہیں, آپ ان کے مطابق اپنے بزنس کو چینج کریں. اور اگر آپ بزنس شروع کر رہے ہیں تو ان سب تھریٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا بزنس پلان کریں. کسی بھی تھریٹ کو آپ جو ہے وہ اگنور نہیں کریں. اگر آپ ایک نئے انٹرپرنور ہیں, نیا بزنس آ رہا ہے, آپ اسٹیبلش لوگوں کے لیے تھریٹ بن رہے ہیں, تو کیونکہ اب یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, یہ گلوبل ولیج ہے, تو ہو سکتا ہے آپ لاہور میں کام کر رہے ہوں اور چائنا میں یا افریقہ میں بیٹھا ہوا بندہ وہ آپ کے لیے تھریٹ بن رہا ہو. تو آپ کو جو ہے یہ مارکیٹ ریسرچ میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ ایسا کام نہیں ہے کہ آپ نے مارکیٹ ریسرچ کی, اپنا انالیسس کیا, ڈیٹا کو انفارمیشن میں کنورٹ کیا, اپنا سوٹ انالیسس کیا, بزنس شروع کیا اور پھر اس کتاب کو بند کر دیا. آپ کو یہ آن گوئنگ پروسیس رکھنا ہے کہ مارکیٹ ریسرچ اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کے لیے اپنا بزنس کنٹینیو رکھنا ضروری ہے. اور یہ ان اینڈنگ ہے. ان اینڈنگ ہے. اب ہمیں بار بار جب بھی ہم کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں یہی کوشچن ملتا ہے, جی ہم مارکیٹ میں کمپٹیشن بہت ہے, ہر کوئی بھی آپ کام کرنا چاہیں, انلیس کہ آپ کوئی ایسا آئیڈیا لے لیں جو کہ بڑا ریئر ہے. چند مسالے ہوتے ہیں کہ جی کوئی بندہ آیا, ایک نئی ٹیکنالوجی آ گئی. عموماً لوگ جو ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی ہے
اسی کے اوپر کوئی نئی پروڈکٹ, کوئی نئی سروس, کوئی نیا ڈیلیوری چینل جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. تو جو کمپٹیشن ہے وہ تو رہے گا. تو کمپٹیشن کو آپ نے ون کرنا. پہلی بات پھر میں یہی کہوں گا کہ کمپٹیشن ہے, کمپٹیشن رہے گا, اور کمپٹیشن کانسٹنٹلی رہے گا آپ کے ساتھ ہے جب تک آپ بزنس کر رہے ہیں, انلیس کہ آپ جو ہے وہ کوئی گورنمنٹ یوٹیلیٹی کمپنی بن جائیں اور مونوپولی جو ہے وہ بنا لیں. ادروائز جو ہے وہ آپ کے لیے کمپٹیشن ایگزسٹ کرتا ہے. جو کمپٹیشن کو ون کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نالج میں ہمیشہ دوسروں سے آگے رہیں. جس بھی انڈسٹری میں ہے, جس بھی سیکٹر میں ہے, جس بھی فیلڈ میں ہے, آپ اس انڈسٹری کے سب سے زیادہ نالجیبل آدمی بنیں. کیونکہ جو بزنس, جس کے پاس نالج ہے, بزنس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس ایسا نالج ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہے. وہ چاہے فارمولا ہے یا ڈیلیوری کا ایک طریقہ ہے, اور اپنی جو پروڈکٹ یا سروس ہے اس کو ڈفرینشیٹ کریں. جیسے ہم دیکھیں تو پاکستان میں بے شمار برانڈ ہیں پانی کی بوتلوں کے, لیکن ملٹی نیشنل کمپنی اپنی برانڈنگ کی وجہ سے ڈبل سے بھی زیادہ پرائس چارج کرتے ہیں. پانی اسی زمین سے وہ بھی لیتے ہیں. وہی RO پلانٹ ہے, وہ ایک چھوٹے ڈرنکنگ واٹر پلانٹ والے نے بھی لگایا ہے, وہی RO پلانٹ ایک ملٹی نیشنل کمپنی نے بھی لگایا ہے. تو وہ زیادہ پیسے یا زیادہ سیل جو ہیں وہ اپنی برانڈنگ کے لیے. اسی طرح آپ جو ہے اپنا نیا جو ڈیلیوری چینلز ہیں ان کے اوپر فوکس رکھیں کہ جو لوگ پہلے, اگر ہمارے ہاں مشروم گروتھ ہوئی ہے کافی شاپس اور نئے ریسٹورنٹس کی, تو جو ڈیلیوری چینل پہ تھے, جو ٹیکنالوجی پہ تھے, وہ ابھی کسی حد تک سروائیو کر رہے ہیں. ایسے لوگ جو آن لائن نہیں تھے, جب سے گورنمنٹ نے یہ بین کیا ہے ان کے لیے تو سروائیو کرنا امپاسبل ہے. اسی طرح اور آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کاسٹ ایفیشینٹ رہیں. آپ کی جتنی مرضی اچھی پروڈکٹ ہے, اگر کسٹمر یہ دیکھ رہا ہے کہ جو آپ اس کا چارج کر رہے ہیں وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا, تو آپ کی مارکیٹ میں پروڈکٹ وہ کبھی بھی نہیں بکے گی. تو اس لیے آپ کو کاسٹ ایفیشینٹ ہی رہنا ہے, چاہے وہ آپ ماس پروڈکشن میں جائیں, چاہے وہ آپ آٹومیشن میں جائیں, چاہے آپ آؤٹ سورسنگ میں جائیں, چاہے آپ لوکل پروڈیوس کریں, چاہے آپ جو ہے آؤٹ سورسنگ سے کسی دوسرے ملک سے جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کرائیں. آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ کاسٹ ایفیشینٹ ہی رہنا ہے, تبھی آپ کی پروڈکٹ بکے گی. ادروائز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسٹمر یہ سوچیں گے ٹھیک ہے آپ ملٹی نیشنل برانڈ ہیں, آپ جو ہیں بڑی اچھی کوالٹی دیتے ہیں, لیکن آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ 10 لاکھ کی ہے, مجھے جو ہے آپ کی کوالٹی, آپ کی پیرامیٹرز کے اوپر 1 لاکھ میں پروڈکٹ مل رہی ہے, تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ برانڈنگ بڑی مشکل ہو جائے گی. تو کاسٹ ایفیشنسی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو کسی کمپٹیشن میں جانا ہے, کسی ایسی مارکیٹ میں جا رہے ہیں جہاں کمپٹیشن آلریڈی ہے, بزنس آلریڈی اسٹیبلش ہیں, تو جب تک آپ کے پاس کوئی کمپیٹیٹیو ایج نہیں ہے آپ وہاں پہ نہیں جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی ایسا نالج, کوئی ایسا ٹول, کوئی ایسی تکنیک یا ایسی سروس اویلیبل نہیں ہے جو آپ کو دوسروں سے ڈسٹنگوش کرے, جو آپ کو دوسروں سے بہتر ثابت کرے, اس کمپٹیشن میں آپ جانے سے اوائڈ کریں, ورنہ وہ کمپٹیشن صرف پرائز کا کمپٹیشن ہوگا. تو پرائز کے کمپٹیشن میں کبھی سروس پرووائڈر یا مینوفیکچرر نہیں جیتا, پرائز کے کمپٹیشن میں ہمیشہ کسٹمر جیتا. اسی کی فیور میں چاہتا ہوں. تو یہ میرا آج کا سیشن تھا. جی زبردست. نہیں صفدر بھائی, آپ نے جو آخری چیز فارمولا بتایا وہ بڑا زبردست ہے, جس میں آپ نالج, ڈفرینسیشن, ڈیلیوری, کاسٹ, یہ چیزیں اگر چاروں کو اکٹھا کر دیا جائے تو وہ ایک آپ کا ایک ایج بن جاتا ہے کہ آپ کی, کیونکہ آج کے زمانے میں ایج 2 چیزوں سے آ رہا ہے. جو لیٹسٹ جو ریسرچ ہے یہ R&D کرتے ہیں, ایک آپ ٹیکنالوجیکلی کتنے سیوی ہیں, کتنے انٹیلیجنٹ. آپ جیسے سوشل میڈیا آ گیا, لوگ کیسے اپنی پروڈکٹس کو کر رہے ہیں. پھر برانڈنگ, آف کورس یہ بھی لانگ ٹرم کام ہے, ایک دن میں برانڈ نہیں بنتا. اور کاسٹ, یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے, آپ کس طرح کاسٹ کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. اور ڈیلیوری چینل جو نئی دنیا نئی آ گئی, چیزیں آ گئی, پہلے لوگ ان چیزوں کی اہمیت نہیں جانتے تھے. اب ہر کمپنی انہوں نے اپنی, وہ جو پہلے اخباروں میں اشتہار دیتے تھے اب وہ سوشل میڈیا میں, تو نیا میڈیا آ گیا, نئی ڈیلیوری چینلز آ گئے. کوئی انسٹاگرام, مجھے دیکھ کر پتہ چلا کہ انسٹاگرام سے لوگ کتنے پیسے کما رہے ہیں. یوٹیوب پہ تو مجھے پتہ چلا تھا, اب اور یہ جیسے پیسے ارن کر رہے نہیں بچے.
نئی جو ہماری جو پرانے شاید لوگوں کو یہ چیزیں سب انڈرسٹینڈ نہ کر رہے ہوں. صحیح. تو ود دیز ورڈز تھینک یو ویری مچ. ایک اپنا ہمارے ایک گیسٹ بھی بیٹھے ہیں, اپنا تھوڑا سا اس کو نا ادھر کرنا تینوں چیزیں آئیں گی. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ. ہم ایک کوشچن آنسر سیشن بعد ابھی اس کا کرتے ہیں ہمارے اس کی تھوڑی سی اپنا. تو یہ آج کا جو اسپیشل جو پریزنٹیشن تھی ریسرچ کے حوالے سے اور اسٹارٹ اپس, وہ وی اینڈیڈ اپ. ناؤ وی ول اسٹارٹ انادر سیشن کوشچن آنسر. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا جو سیشن, ہمارا یہ جو انٹرپرینورشپ کا سیشن چل رہا ہے, اس کے حوالے سے اب ہمارا ایک نیکسٹ سیگمنٹ ہے, وہ ہے کوشچن اینڈ آنسر. اس کے لیے ہم نے جو پروگرام جو پورا اسٹرکچر کیا ہوا ہے آن لائن یہ اسٹارٹ اپس اینڈ انٹرپرینورشپ پروگرام, اس میں ہم کسی نہ کسی گیسٹ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ ریئل ٹائم ایکسپیرینسز کرے, بیکاز ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ کوئی اکیڈمک اور کوئی کتابی قسم کی باتیں ہوں, بلکہ ریئل لائف سٹوریز ہوں. تو آج ہم نے انوائٹ کیا ہے اپنے اس انٹرپرینورشپ اسٹارٹ اپس کا جو پروگرام ہے ایک سی او کو, جن کا نام ہے دانیال صدیقی. دانیال جو کہ سی ای او ہے ڈی ایس گلوبل. اس سے پہلے یہ ایک سی ای او تھے فارمر ایک انرجی کمپنی کے. تو انرجی کیونکہ آج کل گرمیاں بھی ہیں, بہت زیادہ ایک ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے ایک دم. تو یہ جو کانسیپٹ ہے اسٹارٹ اپ کا, یہ انٹرپرینورشپ کا, ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے اسٹارٹ اپس اور انٹرپرینورشپ, خاص کر انڈر دا پینڈیمک جو لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں اور جو لوگ بزنس میں اب اپنا جن کے بزنس شٹ ڈاؤن ہو گئے یا اسٹرگل کر رہے ہیں. تو ویلکم. تھینک یو ویری مچ اعجاز بھائی. ونڈرفل انیشیٹو جو میں ڈسکشن دیکھ رہا ہوں انٹرپرینورشپ کی, صفدر صاحب کی ڈسکشنز ہیں, آپ کی ہیں, اینڈ آئی تھنک آئی لائک ٹو کنگریچولیٹ کہ جس طرح مینجمنٹ ہاؤس نے زبردست انداز میں انٹرپرینورشپ لوگوں کو سکھانے کا ایک عزم کیا ہے, اینڈ ریئلی اپریشیٹ. دانیال, یو آر یور سیلف, آپ اپنا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ایجوکیشن حاصل کی, پھر اس کے بعد آپ نے ایک جاب کی کمپنی میں اور سی او تک آپ نے وہاں کمپنی اسٹیبلش کیا, اور اس کے بعد آپ نے اپنا بزنس کیا. تو یہ تھوڑا سا ہمیں ان اے نٹ شیل بتائیے گا کہ انٹرپرینورشپ ہے کیا, اور پھر آپ انٹرپرینور کیسے بنے. رائٹ. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بہت سارے لوگ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کچھ عرصے اگر آپ جاب کر لیتے ہیں اعجاز بھائی, تو آپ کو پاکستان کی مارکیٹ ڈائنامکس کا پتہ لگتا ہے, آپ کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. آپ کیا ہے, ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ شروع سے بزنس کا آئیڈیا کرنا تو ہے, لیکن اگر آپ کچھ عرصے جاب کرتے ہیں تو اس سے آپ کو پاکستان کی ڈائنامکس کا پتہ لگتا ہے, بزنس ڈائنامکس کا پتہ لگتا ہے. جیسے صفدر صاحب نے بہت ساری باتیں آڈینس کو بتائی ہیں کہ ضروری ہوتا ہے کہ مارکیٹ نیش ڈیولپ, نالج ڈیولپ کی جائے, مارکیٹ ریسرچ مکمل کی جائے. تو اگر آپ ایک جاب سے بزنس میں آتے ہیں تو دیٹ از آلویز ہیلپ فل, اے لٹل مور ہیلپ فل, کہ آپ کو مارکیٹ کی ڈائنامکس کا پہلے پتہ ہوتا ہے. تو دیٹس واٹ آئی ڈیڈ جی. اینڈ وین آئی اسٹارٹیڈ مائی اون بزنس, تو جسے کہتے ہیں کہ آپ ذرا شارپن ہو جاتے ہیں, آپ کو مارکیٹ ڈائنامکس کا پتہ ہوتا ہے. تو آئی اسٹارٹیڈ 2 companies. One was working in renewable energy, جو کہ آج کل کی ایک ڈیمانڈ بھی ہے انرجی کی, اور میرے نزدیک انٹرپرینورشپ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے ساتھ کوئی جدت لے کر آئیں جو وہ پہلے کر رہے ہوں. تو میری جدت یہ تھی ان دا ڈی ایس گلوبل دیٹ ہم نے آئی او ٹی, انٹرنیٹ آف تھنگس کا استعمال کیا. لوگ انرجی کو پروڈکشن کر رہے تھے, سولر انرجی استعمال کر رہے تھے, تو ہم نے آئی او ٹی کے ذریعے اس کو انٹرنیٹ پہ لے جا کے لوگوں کو ہاتھ میں اپنی پروڈکشن دی. ٹیبلیٹس پہ دیکھیں, سیل فونس پہ دیکھیں. تو دس از سم تھنگ وچ وی براٹ انیشیٹو, اینڈ الحمد للہ ڈی ایس گلوبل اینڈ مائی سیکنڈ کمپنی وچ از ایوالو, بوتھ آر تھرائیونگ ویری ویل. تو میرے نزدیک ان اے نٹ شیل جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ انٹرپرینور وہی ہوتا ہے جو اوپر سے کودتا ہے اور نیچے آنے تک جہاز بنانے کی پریکٹس کرتا ہے. تو یہ اس چیز کا نام تو ہے, لیکن اسٹریٹجک مووز ہونی چاہیے, دیٹ از امپورٹنٹ. نہیں, سادہ لفظوں میں ایک بندہ ہے جو بیچارہ نوکری جس کی چلی گئی ہے, اور جس کا اس کو کیا کہیں گے, انٹرپرینور کا کیا سمجھائیں گے کہ یار تم نوکری کو اب نہ سوچو, کیونکہ اب جابس نہیں ملنی اگلے 2-4 سال. تو انٹرپرینور ہوتا کیا کہ بزنس کرنا, تو سادہ لفظوں میں آپ ان کو کن الفاظ میں ڈیفائن کریں گے. دیکھیں جی اعجاز بھائی, نارمل جو میرا ہمیشہ ایک ٹپ ہوتی ہے کسی کو کہ وہ لوگ جو نئے اسٹارٹ اپس میں بزنس میں آنا چاہ رہے ہیں, بالکل فریش بچے ہیں, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ 6 مہینے کے لیے اپنا راشن پانی جو ہے نا وہ اکٹھا کریں. رائٹ, یہ ایک سمپل فارمولا ہے. آپ یہ جب بھی کوئی رسک لینے لگیں لائف کا, کیلکولیٹڈ رسک اس چیز کا نام ہے. 6 دن کا راشن پانی, ہاں, یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں رسک لینے کی نیچر اگر کسی کی ہے, سر اس کے پاس ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو, جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, وہ کیسے بزنس کرے. اچھا, ان لوگوں کے لیے اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو آئیڈینٹیفائی دا رائٹ, جیسے صفدر صاحب کی باتیں ہماری اس پورے سیشنس میں رہی ہیں, کہ رائٹ مارکیٹ اپرچونٹی کو اسٹیبلش کریں,
and that one success story to start. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک اچھے انٹرپرینور کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ایک سیل مکمل کر سکتا ہے تو پھر وہ اس ایک سیل کو اس طرح سے ایکسپلین کرے, اور وہ جیسے انٹرپرینورس کے بارے میں اعجاز بھائی کہتے ہیں, آپ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ فار انٹرپرینورز اٹ از سیڈ دیٹ فیک اٹ ٹل یو میک اٹ. تو آپ کو کہیں نہ کہیں وہ اس انداز میں اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا پڑتا ہے, پریزنٹ کرنا پڑتا ہے کہ دیٹ یو آر الٹیمیٹلی دیئر. تو میرا خیال ہے کہ وہ تمام لوگ جو ینگسٹر سن رہے ہیں کہ وین دے آر لوکنگ فار دس اپرچونیٹی تو اس کو ایکسپلور کریں, چھوٹی چھوٹی آئٹم سے اسٹارٹ کریں, اینڈ دین سکسیس از آل یورس. مجھے یہ بتائیے کہ ایک سکسیزفل انٹرپرینور بننے کے لیے 3 کیا اس کے اندر ایک کمپیٹنسیاں خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ ایک اچھا انٹرپرینور بن سکتا ہے. جیسے ماشاء اللہ خوش شکل ہونا, جیسے اونچا قد ہونا, کوئی اور انگریزی اچھا ہونا, کوئی آپ کی کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں؟ اچھا, میرے نزدیک بہت ضروری ہے کہ ایک انٹرپرینور کو ایکسٹروورٹ بولنے میں اس کو اچھا سیلس مین ہونا چاہیے. آئی آلویز بلیو دیٹ اگر آپ وہ انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں جو بیک فٹ پہ رہے گا اور فرنٹ فٹ پہ آپ نے اپنی کوئی اور لوگوں کو رکھنا ہے تو یہ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ شروع میں آپ ایک ون مین آرمی ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ آپ کو ذرا بولنے کا اچھا انداز, سیلس پچ آپ کی اچھی ہونی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, پاکستان میں بزنس کرنے کے لیے, خاص طور پہ لیٹلی بزنس کرنے کے لیے, آپ کے سیشنز میں انٹرپرینورشپ کے فالو کرتا رہتا ہوں, لیٹلی بزنسز کو آپ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ٹیکسیشن کی نالج بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ ٹیکسیشن کی نالج کو ہینڈز آن گرپ نہیں رکھتے تو آپ کسی کے پیچھے دوڑیں گے اور اس سے انفارمیشن لینے کی کوشش کریں گے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ فائنینشیل اکومن کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس کیا ہے, سیلس ٹیکس کیا ہے, اس میں ایڈ ہوگا نہیں ہوگا, کیش پہ پیمنٹس کس طرح ہوں گی. تو یہ دوسری نالج ہے میرے نزدیک, فائنینشیل اکومن از ویری ویری امپورٹنٹ. اور نمبر 3, پینک نہیں ہونا یا پریشان نہیں ہونا. یہ ایک انٹرپرینورشپ کی نشانی ہے. آج کل تو یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے, لیکن یہ اسٹیٹمنٹ انٹرپرینورس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پینک نہیں ہونا چاہیے, اسٹریس میں نہیں آنا چاہیے, بیکاز دیر از آلویز اے لائٹ ایون ان دا ڈارکسٹ آف ٹائمس. اگر کہیں آپ کو سیلس پچ نہیں ہو رہی تو آپ یہ امیجن رکھیں کہ کل میرے پاس ایک نئی سیل ہوگی, کل میرا ایک نیا پروجیکٹ ہوگا, کل میں کچھ کروں گا. تو یہ 3 چیزیں, کبھی آپ نے نا امید نہیں ہونا, جیسے آپ نے کہا ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر, آپ کا اس سیشنز کی سیریز ہے, نمبر 1. نمبر 2 از فائنینشیل اکوپمنٹ ڈیولپ کریں. اس کے لیے آپ صفدر صاحب جیسے آپ جیسے لوگوں سے فائنینشیل نالج ضرور گین کریں, پورا سیشن. اور تیسری چیز جو سب سے اہم بات ہے کہ سیلس پچ کے لیے آپ اپنے آپ کو فرنٹ پہ پریزنٹ کرنا سیکھیں. جب آپ اپنے اندر یہ جذبہ رکھیں گے تو پھر وہ آٹومیٹیکلی کنورٹ ہوتا ہے. دیز آر دی 3 تھنگس. سر اس کو ریپ اپ کرتے ہیں 2 چیزیں, پھر ایک کویشچن چھوٹا سا, پھر ہم ریپ اپ کرتے ہیں. سیلس کے اوپر تو آپ کی بات سے میں 200% ایگری کرتا ہوں. کہتے ہیں جو یہاں شور مچاتا ہے اس کے پتھر بھی بک جاتے ہیں, جو یہاں خاموش رہتا ہے اس کے ہیرے بھی نہیں بکتے. ایسے ہی. اور یہاں رہ کے آپ کی جو بات آپ کر رہے ہیں, ایک سوال ہے, پاکستان میں نا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو آج کل مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں, جنہوں نے MBA کر لیا, جنہوں کو نوکری بھی کر لی, چاہے کسی بینک میں یا کسی ادارے میں, اب وہ دے آر نو ایک پوری ایک ملینس کی تعداد ہے, لاکھوں نہیں کروڑ بلکہ کروڑ کے قریب جو کہ لے آف ہو رہے ہیں اور ہو جائیں گے. سر ایک پاکستان کے اندر ایک ایٹیٹیوڈنل ایک پرابلم ہے, معاشرے کا پرابلم ہے. اس میں اس انڈیویجول کا نہیں, وہ جاتا ہے میں انٹرپرینور بنوں, میں ریڈی لگا لوں, میں چھوٹا سا کوئی کھوکھا لگا لوں, دکان لے لوں, لیکن وہ ایک جو سوشل ایک پریشر ہے لوکی کی کہیں گے, اس کو کیسے اوور کم کریں؟ کیوں کہ یار تم تو بڑے ٹائی لگاتے تھے, تم نے ریڈی لگا لی, تم نے یہ چھوٹا سا تم نے نائی کی دکان کھول لی, حالانکہ اس میں بڑی وہ بھی انٹرپرینور ہے. 2 بندہ ٹیکنیکل بندے رہے, ہر بندے نے کٹنگ کرانی ہے. میں تو کراچی میں گیا ہی پڑھا لکھا بندے کو میں نے کہا اجاز مجھے اپنی دکان پہ لے گیا جو باربر شاپ تھی کھڈا مارکیٹ میں نا. وہ کہتے ہیں یار میں 3 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہوں, بتاؤ کہ کون سا بینک کا وائس پریزیڈنٹ جو 3 لاکھ سیلری لے رہا ہے, جو میں اس وقت شاپ سے, لیکن میرے گھر والوں نے میرا ناطقہ بند کیا ہوا ہے, اور تو نہیں بڑھ گیا بینک کی نوکری چھوڑ کے. تو یہ لوکی کی کہن گے سر, یہ ہمیں بریک کرنا پڑے گا. یہ جو باہر جا کے ہم کتے نہلاتے ہیں, باہر جا کے ہم اوپر چلاتے ہیں دنیا میں, دبئی میں یا لندن میں بیٹھ کے, پاکستان میں اس رویے کو کیسے چینج کریں سر؟ یہ بہت اہم کوسچن ہے. دیکھیں جی, میں پاکستان میں بھی رہا ہوں اور باہر بھی رہا ہوں, پڑھا ہوں, باہر کی انوائرمنٹ بھی دیکھی ہے. وہاں باہر میں اور یہاں میں فرق ضرور سمجھتا ہوں کہ جابس کے سنیریو میں, کہ ایک بینک کے وائس پریزیڈنٹ ہو یا ایک نائی ہو یا ایک کک ہو یا کچھ اور ہو, ان سب کی ایک جیسی ویلیو ہوتی ہے. کوئی somebody از ناٹ بگر یا کوئی چھوٹا نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں یقیناً یہ تعداد ضرور موجود ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور کہوں گا, اجاز بھائی, جو اپنی محنت سے کمائی جو ہوتی ہے
وہ بے شک آپ چھوٹے سے چھوٹے کام سے کمائیں یا بڑے سے بڑے کام سے کمائیں, وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کو اسپینڈ کس طرح کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنا ویژن اس لحاظ سے رکھیں اور کہ آپ کوئی چیز چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی, اور اس ویژن کو لے کے چلیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ کئی دفعہ وہ بے شک میں 1 لاکھ کی کمائی جو کہ اپنی محنت سے اور اپنے لیے کمائی ہوگی, وہ آپ کو زیادہ خوشی دے گی بنسبت سم ٹائمز کہ جو آپ ایک بہت بڑی کوئی نوکری کر کے 1.5 لاکھ کما رہے ہوں گے. تو میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں پہ ہمیں اسٹرینتھ پہ رکھنی چاہیے, بلیو رکھنا چاہیے. چھوٹا کام کریں یا بڑا کام کریں, اپنے آپ سے لڑیں اور اپنے اندر کے, وہ ندیم چوہان مرحوم کہا کرتے تھے کہ اپنے اندر کے ببلو سے لڑیں, دنیا سے آپ کو لڑ لیں گے. تو اگر آپ کا اندر کہہ دیتا ہے کہ ایک چھوٹا کام بھی ٹھیک ہے, تو پھر باہر کے لوگ جو مرضی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں, ان کا کام کہنا ہے, پرواہ نہ کریں. ورنہ تو لوگ یقین جانے کے رشتے والے آتے ہیں, جب کہتے ہیں جی منڈا نائی ہے تو کوئی رشتہ نہیں کرتا, ایسا ہی ہے, چاہے وہ تو کیشر لگا ہوئے تو وہاں وہ لوگ کر دیتے. تو انفارچونیٹلی یہ رویوں بھی بڑے مسئلے ہمارے اندر, یہ بھی آبسٹیکلز ہیں. اینی لاسٹ میسج آف آپٹمزم, کیونکہ بہت زیادہ پاکستان میں مایوسی ہے, خاص کر نوجوانوں میں, ان کو کوئی اپرچونیٹی نظر نہیں آ رہی, ان کے لیے کیا پیغام؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ایک سیل فون موجود ہے تو دنیا آپ کی ہے. اگر آپ ایک سیل فون کے ذریعے دنیا بدل سکتے ہیں, آپ سیشنز دیکھ سکتے ہیں, آپ ینگسٹرز, آپ ینگ سکسیس سٹوریز کو سن سکتے ہیں, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی اس سیل فون کے ذریعے اپنی اپرچونیٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. جہاں اس پینڈیمک نے بہت سارے راہیں بند کی ہیں جہاز بھائی, وہیں بہت ساری راہیں کھولی بھی ہیں. صرف سوال یہ ہے کہ اس کو ان لاک کرنے کے لیے آپ کے اندر لگن ہے, آپ کے اندر کرنے کا جذبہ موجود ہے, تو اس اپرچونیٹی کو کر سکتے ہیں. اور سب سے میں اہم بات یہ کہوں گا کہ اس پورے سینیریو میں اپنے شیل سے باہر نکلیں, بولیں اور ڈسکس کریں, لوگوں سے ڈسکشنز کریں, اور حالات جیسے بھی ٹف سے ٹف ہوں ان کا سلوشن ہر جگہ سے مل سکتا ہے, مینجمنٹ ہاؤس سے مل سکتا ہے. کیا بات سر, میسج آج کا کنکلوڈ کریں آپ کو, کنکلوڈنگ جسے کہتے ہیں نا پنچ لائن آف دا ٹوڈے سیشن. صفدر صاحب, ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ اٹ از بیٹر ٹو بی اے لیزرڈ ہیڈ دین اے لائنس ٹیل, کہ آپ کے لیے جو بزنس کرنا ہے وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی بہت بڑی آرگنائزیشن میں کوئی جا کے جاؤ. تو میرا لوگوں کو یہی مشورہ ہوگا کہ آپ اپنی اسٹرینتھ پہ بلیو کریں. آپ کوئی بہت بڑی آفس میں بیٹھنے کو پریفر کرنے کی بجائے اگر آپ ایک اپنا بزنس کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے پوٹینشیل جو ہے وہ ہمیشہ ایک ملٹی نیشنل سے زیادہ ہی ہے. زبردست. صفدر صاحب, تو آج کا کنکلوژن میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے ہمارے فارسی کے بہت بڑے پوئٹ تھے, فلاسفر تھے, صوفی بھی تھے, بہت بڑا نام ہے شیخ سعدی کا. وہ کہا کرتے تھے, فارسی میں میں ترجمہ اردو میں کر کے اکثر شیئر کرتا ہوں, کہ اگر آپ کے پاس تھوڑی سی زمین ہے تو آپ بادشاہ ہیں. اگر آپ وہاں اپنا ذمہ داری کریں, وہاں اپنی کھیتی باڑی کریں, وہاں پروڈیوس پیدا کریں, اس کو سیل کریں. اگر زمین نہیں ہے تو پھر اگر آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں آپ بزنس کریں. اگر پیسے بھی نہیں ہیں تو پھر آپ بھیک مانگو. اگر بھیک نہیں ملتی تو پھر نوکری کریں, کیونکہ نوکری بھیک سے بھی زیادہ کہتے ہیں کہ خطرناک. تو صحیح بولا جی, اپنا کاروبار, اپنی دنیا پیدا کر, غرض تو میں, یہ ہمارا تھیم تھا اور یہ سین چلتا رہے گا. تھینک یو, بہت شکریہ دانیال, تھینک یو صفدر صاحب. ہم اس کو نیکسٹ لیول پہ اگلے ویک کا پروگرام آپ نے دیکھنا نہ بھولیے گا. اگلے ہم پیور بزنس پلاننگ پہ کریں گے. نیکسٹ سیشن ہوگا کہ بزنس پلان کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے, اور کہتے ہیں کہ if you do not plan, if you fail to plan, you are planning to fail. تو یہ پلاننگ جو ہے, کائنات بھی پلانر, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا پلانر اس نے بنائی ہے. تو بزنس کا پلان کیسے بنتا ہے؟ بزنس پلان جب بھی کسی باہر کی یونیورسٹی میں بچہ گریجویٹ ہو کے نکلتا ہے, سب سے پہلے وہ MBA BBA جو بھی پڑھتا ہے, لیکن اس کا بزنس پلان تیار ہوتا ہے تاکہ اس نے ریئل لائف میں آ کے اپنے بزنس پلان کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے. اسٹے ود اس. نیکسٹ سیٹرڈے کو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, اور یہ جو پورا کانٹینٹ ہے آپ نے CEO ٹوڈے یا مینجمنٹ ہاؤس یا CEO ٹوڈے میگزین کی, چاہے انسٹا ہو, لنکڈن ہو, فیس بک ہو, ٹویٹر ہو, اس پیج پہ جا کے آپ نے پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ